नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। व्यूअर्स, आज हम रियासत मदीना को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से अदम बर्दाश्त के हवाले से फिर बात करना चाहेंगे। आज बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक तरफ तो रियासत मदीना को बनाने के लिए हमारी एक जमात जो है वो नारा बुलंद कर रही है, जबकि दूसरी जमातें उस नारे को अपनाने की बजाय उस पर तनकीद कर रही हैं। और आज हालत ये है कि हम लोग कुफरी फतवों पे पहुंच गए हैं और दूसरे के लिए बर्दाश्त का जो मादा है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और चाहते हैं कि फरीक सानी जो है उसको अगर हम सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते तो मजहबी कार्ड का हवाला लेकर उस आदमी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। इस हवाले से आज बात करने का मौका इसलिए बना है कि मेरे एक फाज़ल दोस्त जो कि माशाल्लाह दीनदार आदमी हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल जो है वो व्हाट्सएप किया, जिसका ख़ुलासा ये है कि उमरत आय बंदयाल जो हैं ये भलवाल में नूर पर नून से इनकी अहलिया का ताल्लुक़ है, और इनके बहनोई जो हैं वो वज़दार की दौरे हुकूमत में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं। और इस तरह से जो उमरता बंदयाल की जो फैमिली है वो जो इनका है वो कादियानी है, क्योंकि अमजद नून का जो वालिद जो है वो फ़ैरोज़ ख़ान नून जो हमारे 1957-58 में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, वो कादियानी थे। और वो कादियानी इसलिए थे कि उन्होंने एक मोहम्मद अली नामी कादियानी की वफ़ात के ऊपर तज़ियत के लिए जो उस वक़्त के हमारे एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो उनके दामाद थे, उन एन फ़ारूकी, उनको तज़ियत का ख़त लिखा और उसमें मरहूम मोहम्मद अली की जो है वो खिदमात जो थी दीन के लिए, उनके ऊपर अपने बहुत ज़्यादा खुशी का या इत्मीनान का इज़हार किया या उनकी बहुत तारीफ़ की थी। चुनाचे वो कहते हैं कि चूँकि कादियानी ही कादियानी की तारीफ़ कर सकता है, इसलिए वो भी कादियानी थे और जो उनके बाकी फैमिली वो भी कादियानी होगी। अब ये बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है जिससे एक आदमी को कादियानी कहने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि एक आदमी दूसरे आदमी की अगर किसी हवाले से तारीफ़ कर देता है। हालांकि मौसूफ़ जो हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो इस बात को भूल गए हैं कि ब्यूरोक्रेट आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें अगर हमारा कोई दूसरे मज़हब का आदमी भी हो तो उसकी जो खिदमात होती हैं उसको हम बहुत बड़े तरीके से उसकी तारीफ़ करते हैं। तो बहरहाल खैर, इसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो भी चूँकि कादियानी हैं इसलिए कि उनके ननिहाल कादियानी थे। बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप हम इनमें देखें कि अगर ये लॉजिक इख्तियार कर ली जाए कि अगर एक रिश्तेदार अगर किसी का एक मज़हब का है तो दूसरा आदमी भी उस मज़हब का है, तो इसको कॉन्ट्रारिली क्यों नहीं देखा जा सकता। यानी कि अगर फ़ैरोज़ ख़ान नून जो है उसको कादियानी कहने की बजाय हम ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई वो दूसरी फैमिली मुसलमान थी। इसके अलावा अगर हम कुरान मजीद की तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो हमें बड़ा बखूबी अंदाज़ा होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इसको हम रिश्तेदारी के साथ किस तरीके से नहीं जोड़ सकते कि उनके वालिद का मज़हब जो है वो दुरुस्त नहीं था। खुदा न खास्ता, अस्तग़फिरुल्लाह। हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम का एक इरशाद का मफ़हूम है कि जब आदमी किसी मुसलमान को कुफ़र का फतवा देता है या काफिर कहता है या उसके ऊपर लानत भेजता है तो वो लानत अगर वो उसका मुस्तहक नहीं होता या कुफर का वो मुस्तहक नहीं होता तो वो वापस लौट आती है। और वो आज हम लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर किसी का रिश्तेदार किसी ज़माने में कोई कादियानी था भी, लेकिन वो अगर आज ऐलान करता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ और वो जो हमारे हलफनामे हैं उनको भी वो कबूल करता है और कादियानी मिर्ज़ा के ऊपर लानत भेजता है, तो उसके साथ अब उसके ऊपर हमें शक करने का कोई तुक नहीं बनता। इसके अलावा ये हदीस रसूल अलैहिस्सलाम से हमें ये सबक मिलता है कि एक दफ़ा
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غزوہ پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو اس حالت میں کہ اس نے اسلام کا اقرار کیا، قتل کر دیا۔ تو بعد میں جب یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس قدر کہا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا؟ اور آپ نے یہ بات اتنی دفعہ کہی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ دوستو، یہ بات جو آج ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں اگر کسی آدمی سے اختلاف ہو تو اس کے اوپر قادیانی کا فتویٰ لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اس کے باقی زندگی کے مراحل جو ہیں، اس کے سیاسی جو عزائم ہیں ان کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کریں۔ ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ عمران خان کو قادیانی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ اور یہود کا پروردہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کا قد جو تھا وہ تھوڑا سا کم تھا، تو ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہیں ان کو کہا، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پست قد کہہ دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر یہ جو تو نے بات کی ہے، اگر اس کی کڑواہٹ کو اور اس کی جو تاثیر ہے اس کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو اس کا رنگ متغیر ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کتنی چھوٹی سی بات کے اوپر ایک مسلمان کو کتنے بڑے اور اس کے کام کا جو تاثیر ہے وہ کتنی کڑوی اور بری ہوتی ہے۔ ہمیں آج کسی بھی مسلمان کو جو مسلمان کا اقرار کر رہا ہے اس کے اوپر تا وقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہ آ جائے جس سے واقعتاً پتہ چلے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ مسلمان ہونے کا اقرار کرے تو ہم اس کے اوپر کبھی بھی فتویٰ لگانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور رہا اس بات کا، یہ جو آرٹیکل لکھنے والے ساتھی، جب میں نے ان کے لنکس کو آگے واٹس ایپ پہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو آرٹیکل لکھنے والے اور ہم بلا سوچے سمجھے ان آرٹیکلز کو آگے کنوے کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اب میں نے ایک اپنی شریست اس بنیاد پہ کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میں نے اب کوئی بات جب تک اس کی تحقیق نہ کر لوں آگے نہیں بڑھتا، تو میں نے جب اس لنک کو دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے وہ مولوی محمد علی کو دیکھا اور این فاروقی کو دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی معلومات واقعتاً وہ قادیانی احمدی گروپ کے تھے، کیونکہ قادیانی احمدی گروپ جو ہے وہ جو ایکچول قادیانی ہیں ان سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ اس کو نبی نہیں مانتے، وہ صرف اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ این فاروقی جو ہے، ایک اور اس میں غلط بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ ان کے برادری نسبتی تھے، حالانکہ وہ ان کے سسر تھے اور وہ این فاروقی مولوی محمد علی کے داماد تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس بغیر سوچے سمجھے سنی سنائی باتیں دوستوں آگے کنوے ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ یہ کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس بات پہنچتی ہے تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسی بات پہنچے جس کے بارے میں تمہیں پورا یقین نہ ہو تو اس کی تحقیق کر لیا کر۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ عدم برداشت جو ہے، یہ اس کی جو انتہا ہے وہ کسی کو مذہبی کارڈ کے تحت، یعنی کہ اس کو دین سے خارج کر دینا ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو کسی صورت میں بھی ایسے الزامات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر عمران خان کا یہ نعرہ ہے کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس میں نبی علیہ السلام والی سیرت کے جو خصائل ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے، ان کو دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے، تو یہ واقعتاً ایک بہت بڑا سوال ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی۔ ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام جس معاشرے میں آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس میں یہودی بھی موجود تھے، اس میں کفار جو مشرکین تھے وہ بھی موجود تھے، اس میں مسلمان کے نام پہ ایک منافقین کا طبقہ بھی موجود تھا، اور اس میں خالص اور پکے مومن انصار کی جماعت بھی موجود تھی۔ تو دوستو اس تمام طبقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، اور اس میں ان کی تمام تر جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، مذہبی آزادی ہے، اس کا خیال کیا۔ منافقین کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو پورا علم بھی تھا کہ کون کون ان میں سے منافق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کے لیے درگزر
اور برداشت کا جو مادہ ہے ہمیشہ قوی رکھا، یہاں تک کہ منافقین کے سردار جو عبداللہ بن ابی سلول تھے، اس کے بارے میں آپ نے ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے انتہا کی جب غزوہ میں آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نازیبائی کا رویہ اختیار کیا، تو ان کے بیٹے نے جب ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام کا آپ برداشت کا یہ حالات دے سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت انہوں نے لگائی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے جب اس کی وفات ہوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی گئے، اور آپ علیہ السلام نے آپ نے اس کو اپنا کرتا بھی ان کے بیٹے کی فرمائش پہ دیا۔ تو آج کیا وجہ ہے؟ اگر عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر الزامات ہیں کسی طرح کے بھی، جب تک وہ کورٹ سے کنوکٹ نہیں ہو جاتے، ان کے بارے میں چور ڈاکو اور اس طرح کے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ نامناسب ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح سے اس بات کو کریں کہ بھئی جب تک تم لوگ اپنے ان مقدمات سے فارغ نہیں ہو جاتے اور عدالتیں تمہیں بری ذمہ نہیں کر دیتی، تو بھئی میں آپ کے بارے میں کسی طرح کی نرمی اختیار نہیں کروں گا۔ اور اگر کہیں عدالتوں میں انہیں شک پڑتا ہے کہ وہ کمی کوتاہی رہے گی تو اس کے اگینسٹ اپیل کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں بات اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں ایسے ایسے نازیبائی والے الفاظ، اور یہ بات آپ اگر مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو ان کی جتنے بھی قائدین ہیں وہ بدقسمتی سے عمران خان کے حوالے سے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ اگر ہم عام زبان میں کہیں تو وہ کبھی ہم برداشت نہ کریں۔ ہم اس وقت اگر ہماری لیڈرشپ آج اتنی انٹالرنس کا مظاہرہ کر رہی ہے تو دوستو ہمارا معاشرہ کتنا آئسولیٹ ہو جائے گا۔ دوستو اب میں آپ کے سامنے جو مجھے میرے دوست نے واٹس ایپ کیا تھا اس کا تھوڑا سا انالیسز کرنا چاہوں گا۔ دوستو جہاں تک وہ مولوی محمد علی کا ذکر کیا جاتا ہے، بلا شبہ وہ احمدیہ گروپ کے جو لاہوری گروپ ہے اس کے بانی تھے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، اور آج بھی لاہوری گروپ جو ہے قادیانیوں کا، احمدیوں کا، وہ جو ہے اس کو مجدد اعظم مانتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یعنی کہ یہ 1951 کی بات ہے، اس زمانے میں قادیانی گروپ مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا، اور بہت سارے لوگ جو تھے یہ خاص طور پر سیال کوٹ اور سرگودا اور گجرانوالا اور اس طرح کے، چونکہ امرتسر سے تعلق تھا اس کا، اس لیے یہاں کے بہت سارے لوگ اس کو بطور ایک پیر کے، ایک مجدد کے تسلیم کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے فرقے کے طور پر معروف تھا۔ اور بہت ساری دنیا جو تھی مرزا قادیانی جو ہے اس کی ایک قسم کی مرید بن چکی تھی، اور یہ ایک فرقے کے طور پر مسلمانوں میں معروف تھا۔ یہ 1974 میں جو جا کے جو مسلمانوں کے باقی فرقوں کا اس کے بارے میں اختلاف تھا، اس کو باقی لوگ مانتے نہیں تھے۔ ریاستی سطح پر ذوالفقار علی بھٹو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے زمانے میں مسلمانوں پاکستانیوں کی تحریک کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی میں اس بحث کو رکھا، اور قادیانیوں کو جو بھی ان کا مکتب فکر سے پرویزی، احمدی، لاہوری گروپ، ساروں کو جو کہ مرزا قادیانی کو کسی طرح بھی مسلح یا نبی مانتے تھے، کافر قرار دے دیا۔ تو دوستو جس وقت فیروز خان نون نے اس وقت 1951 میں، تو وہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا، اگر انہوں نے ان کی مذہبی خدمات کی تعریف کر دی تو اس کی بنیاد پہ صرف اس خط کو بنا کر فیروز خان نون کو قادیانی کہا ہے ہمارے دوست فاضل نے، اور پھر اس کے بعد اس کے بھائی کو بھی، کزن کو بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ وہ بھی قادیانی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو وہ جو امجد علی خان ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں، وہ بھی قادیانی کیسے بن گئے؟ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک خط کی بنیاد پہ، شبے کی بنیاد پہ آپ نے کتنے لوگوں کو کفر کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اس بات سے پورا احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رکھی ہے کہ بھئی کسی کے بارے میں ایک ذرا بھی شک پڑ جائے کہ بھئی کہیں وہ واقعتاً مسلمان ہو سکتا ہے، تو اس کو شک کا فائدہ دینا چاہیے، نہ کہ کسی ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پہ دوسرے میں بدگمانی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کہ یعنی کہ
بعض गुमान तो निरा कुफ्र जो है गुनाह का इर्तिकाब करने के बराबर हैं। तो दूसरा हदीस शरीफ का मैंने आपके सामने रखा है कि नबी के वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी को कुफ्र की जो है वो फतवा देता है और अगर वो कुफ्र पे नहीं है तो वो फतवा उसकी तरफ लौट कर आ जाता है या लानत उसकी तरफ लौट कर आ जाती है। तो दोस्तों हमें इस बात से पूरा, अब उसके साथ ही मज़े की बात यह है कि उमर अता बंदियाल की सास जो है वो चूँकि नून फैमिली से तल्लुक़ रखती है और उनका जो बहनोई है चूँकि नून फैमिली का है और वो चूँकि उनके बकौल जो है ना वो फ़िरोज़ ख़ान नून से उनके भाई जो हैं वो कादियानी बने और फिर उसका भतीजा भी कादियानी हो गया और उस भतीजे की वजह से फ़िरोज़ नून पूरी फैमिली जो है वो सारी की सारी कादियानी बन गई। और मज़े की बात यह है कि अगर उनकी बीवी या सास सो कादियानी थे तो उस वजह से उमर अता बंदियाल भी जो है वो भी कादियानी हो गए। भाई बड़ी अजीब सी लॉजिक है, बड़े अजीब सी मंतक है। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे। हम लोगों को मुसलमान बनाने की बजाय मुसलमानों को कादियानी बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। आज अगर आपको उमर अता बंदियाल से किसी तरह का इख्तलाफ है, हो सकता है उसके फ़ैसले जो हैं इंसानी फ़ैसले हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, वो हमें फेवर भी कर सकते हैं, हमें अनफेवरेबल भी महसूस हो सकते हैं। आज आप देखें कि अगर वो आइन के मुताबिक हैं तो भाई आप उनको तस्लीम करें और अगर उसका रवैया तमाम लोगों के साथ एक जैसा है तो उसको तस्लीम करें। अगर किसी के पहले चीफ जस्टिस ने बुराई का irतिकाब किया है या बुरे रवैये का irतिकाब किया है तो उसकी बुनियाद पे अगर आप ये कहना शुरू कर दिया जाए कि मेरे साथ चूँकि पुराने ज़मानों में ऐसा हुआ था तो इसलिए अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये रवैया गलत है। आज हमारा एनालिसिस करने का तरीका ये होना चाहिए कि अगर आज अच्छी बात हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करें और जो पहले गलत बातें हो चुकी हैं उनको डिस्करेज करें। उन ज़मानों में जो फैसले हुए हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में हुए हैं या किसी और सियासतदान के हवाले से गलत फैसले हुए हैं या उन जजेस का रवैया गलत था, तो हम उनसे कहें कि भाई पहले जजेस ने ऐसा नहीं किया, हमारे तमाम जजेस को इस तरह ही बाकी कायदीन जो है उनका एहतराम करना चाहिए, एहतराम से पेश आना चाहिए। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जब अदालतों में पेश होते हैं उनके साथ बदतमीजी बात हमारे जजेस करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। तो भाई ये एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। उसकी बुनियाद पे हम चाहिए जाए कि मुआशरे को ठीक करने की बात करें, बल्कि हम उल्टा कहते हैं कि नहीं रिवर्स कर दें। एक अगर आदमी एक अच्छा कदम उठाता है उसको भी हम कहते हैं जो पहले जुल्म और ज्यादती होती रही है उसको कंटिन्यू करें। तो दोस्तों इसके बाद जो इमरान खान के ननिहाल की बात है तो वो अब मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि 1974 से पहले तमाम लोग कादियानियों को मुसलमानों का एक फ़िरका तस्वर करते थे, इसलिए बेदरेक जो भी आदमी जिसका मिर्ज़ा कादियानी की बातें सूट करती थी या अच्छी लग जाती थी तो वो अपने आप को अहमदी कह देता था। जैसे आजकल कोई आदमी अहले हदीस हो जाता है, अहले तशय्यो में कन्वर्ट हो जाता है, बरेलवी देवबंदी हो जाता है, तो हमने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि हम सारे समझते हैं कि ये सारे मकतब फ़िक्र जो है मुसलमानों के हैं। इस तरह से अगर 74 से पहले अगर किसी ने कादियानियत को या अहमदियत को कबूल किया है तो दोस्तों वो उसकी वजूहात और थी, लेकिन 74 के बाद अगर कोई आदमी उस पर कायम रहा और मिर्ज़ा कादियानी को आज वो अच्छा समझता है या उसको मसले मानता है तो बिलाशुबा वो काफिर है। अगर वो ऐलान नहीं करता है, वो तस्लीम नहीं करता, वो उसके ख़िलाफ़ जो है अपनी वो जो हमारा हल्फ है उसको उठाता है तो भाई फिर तो हमारे पास उसको मुसलमान तस्लीम करने के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है कि हम ये कह दें हर बात को। एक ज़माने में हमारे जनरल बाजवा साहब के बारे में यही बात कही गई। मैंने अक्सर देखा जिस आदमी को भी मातूब करना हो तो उसके ऊपर हम बड़ी जल्दी आसानी के साथ एक साजिश का नज़रिया काट के कादियानी जो हैं हमारे मुल्क के ऊपर आ पहुँचे हैं। दोस्तों आज हमें अच्छी तरह सोचना है, एक अच्छे अखलाक के हमल जस्टिस को जो सभी को एहतराम देता है चाहिए जाए कि हम उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें और इस्तदा करें कि भी हमारी बाकी कोर्ट्स भी इस तरह अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ पेश आएँ और अपना मुकदमा मेरिट पे उसका फैसला करें। आइन की खिलाफ वर्जी कर हो रही तो उस आइन की खिलाफ वर्जी को रोकें, ना कि हम उनसे कहें जो पहले जुल्म और ज्यादती वाले फैसले हो चुके हैं उनको आप फॉलो करें और उनके मुताबिक चूँकि हमारे साथ ज्यादती हो तो आप इनके साथ भी ज्यादती करो। तो दोस्तों ये रवैया दुरुस्त नहीं है और अगर हम अच्छी अखलाकियात को आज तस्लीम नहीं करेंगे, आज एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और
یاد رکھیے گا کہ عدم برداشت کی انتہا جو ہے وہ مذہبی منافرت ہوتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے آدمی کو کسی کو قتل کروانا، دنیا صفحہ ہستی سے مٹوانا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف بغض آتا ہے۔ ہمیں اسلام کو لاگو کرنے کے لیے اپنے منشور کا حصہ بنانا اور بات ہے، لیکن اگر ہم کسی بندے کے اوپر کفر فتویٰ لگاتے ہیں اور مذہبی منافرت کا ایک ذریعہ بناتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ فتووں سے بچیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرنے، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے، اسلام کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشش کرنا اور اس کا دعویٰ کرنا، یہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس دعوے کی طرف آئیں۔ اور ہماری تمام اسلامی جماعتیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ قائم ہوا، اور قائد اعظم کے بقول کہ وہ اس کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو دوستو، آج ہماری تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم جو ہے وہ سارے کریں، اور اسلام بطور ایک مذہب، ایک ضابطہ حیات اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ عطا فرمایا، اور اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں اور لوگوں کو عدم برداشت سے باز رہنے کی توفیق دیں، اور یہ جو کسی طرح کی کسی سے مخالفت ہے تو اس کا دلائل کے ساتھ مقابلہ کریں، نہ کہ کسی آدمی کے لیے مذہبی کفر کے فتوے لگا کر اس کا گڑھا کھودنے کی کوشش کریں۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے ہر بات کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدم برداشت جو ہے انسان کو تنگ نظر بنا دیتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، کچھ لمبی بات نہیں، جب عمر عطا بندیال نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور رات کے وقت عدالت لگائی، اور اس وقت کے جو آج کی حکومت وقت ہے، یہ حکومت اس کے فیصلے کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اگر آج عمران خان کو اس نے رہا کر دیا ہے اور عدالت کے احاطے میں یہ ہماری روایت چلی آئی ہے کہ مسجد میں، گھر میں اور کسی عبادت خانے میں اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ حرمت کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، بالکل درست اور صحیح فیصلہ تھا۔ ہاں، اس کے اوپر اگر آپ کو اعتراضات ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ آپ کو ناپسند ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جب تک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی ہمت دوستوں نہیں ہوتی تو معاشرہ جو ہے اس میں محبت، پیار اور بھائی چارہ قائم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دوستوں اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے نقطہ نظر سے ہمارے تمام سیاستدان، اللہ کا شکر ہے کہ محب وطن ہے، پاکستانی ہیں، بطور انسان کے اگر ان سے کہیں کرپشن ہوئی ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اگر ہمارے پاس ثبوت ہے تو ان کو لے کر عدالتوں میں جانا چاہیے، اور اگر عدالتیں ہمارے نقطہ نظر کے مطابق فیصلہ نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی، اس کو ہم غلط کہنا شروع کر دیں یا اس عدالت کو غلط کہنا شروع کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دو شخص آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ دونوں آپ بھائی ہو، اور جو تمہارا فیصلہ اگر میں کر بھی دوں گا، لیکن آخرت میں اگر کسی ایک بھائی دوسرے بھائی کا کھایا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ تم جا کے خود فیصلہ کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر خود ایک دوسرے کے ساتھ اچھا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، عدالتوں سے صرف فیصلے ہوتے ہیں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے، اس میں کبھی تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی وہ واقعتاً بالکل غلط ہوتے ہیں اور کبھی وہ بین ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ معاشرے کا امن قائم کرنے کے لیے دوسرے فریق کو باوجود کہ اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور اگر کسی کو صحیح حق مل گیا تو اس کے لیے تو وہ اس کا حق بنتا ہے، اور اگر کسی نے غلط فیصلہ کروا کے اپنے حق میں وہ فیصلہ کروا لیا تو آخرت تو اس کی تباہ ہونے ہی والی ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑا خسارہ ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا اور ان کی پارٹی کو بھی کہ وہ دوسروں کو قبول کریں، دوسروں کے لیے برداشت پیدا کریں، اور ان کے لیے صرف عدالتوں کے دروازے پہ جائیں۔ اگر عدالت نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تو اس کو قبول کریں، اور یہ بات اچھی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ جب ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو عدلیہ آزاد ہے، تو عدلیہ خوبصورت ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہے، لیکن اگر وہی فیصلہ میرے خلاف آ جائے تو اس وقت میں ہم عدلیہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ پچھلے دنوں جب عمران خان کے خلاف عمر فاروق جسٹس نے فیصلہ دیا تو وہ بدقسمتی انہوں نے فوراً کہہ دیا
کہ جی میں اب اس کے پاس مقدمہ لے کر نہیں جاؤں گا، حالانکہ کتنے فیصلے انہوں نے ان کے حق میں کیے۔ دوستو یہ جو روایت ہمارے سیاستدانوں میں آ چکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس حمام میں سارے کے سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں، ان ساروں کو اپنی جگہ پہ اپنا قدم پیچھے ہٹانا چاہیے اور برداشت کا خوبصورت ماحول پیدا کریں۔ پاکستان کو اگر ہم نے اسلامی ریاست بنانا ہے تو دوستو برداشت کا، حلم کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا، دوسروں کو قادیانی اور کافر کہنے سے پرہیز کرنا پڑے گا، دوسروں کو غدار اور لٹیرے اور ڈاکو کہنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ سارے کام جو ہیں عدالتوں کے ہیں، عدالتوں پر چھوڑ دیجئے، اپنے کیسز کو لڑنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو قبول کریے تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ مادہ پیدا ہو۔ اگر ہمارے لیڈر ایسا کرتے ہیں تو عوام الناس بھی دوستو ایسا کریں گے، اور اس سے ملک میں بد امنی، فساد اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کو قادیانی جب کبھی یا کافر، جس طرح ہم عموماً کرسچنز کے حوالے سے ایک انٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب کبھی کرسچن کو سزا دینی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ دوستو آج دنیا میں تو آپ اس کو سزا دے لیں گے، لیکن آخرت میں اس فساد کی ذمہ داری وہ جو شخص جس نے یہ الزام لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر آئے گی۔ آخرت کا خسارہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو ان الانسان لفی خسر، دوستو اس خسارے سے بچیں، نرا خسارہ ہے۔ آخرت کا خسارہ بچیں گے تو یہ معاشرہ پرامن بن جائے گا، حسن معاشرت قائم ہوگی، بھائی چارہ محبت قائم ہوگی، ایک دوسرے کا اختلاف جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، اختلاف سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ضد اور منافرت سے معاشرے جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے پاکستان کو، خاص طور پر میں عمران خان صاحب کے لیے میرا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ واحد سیاستدان ہیں جو پاکستان کو اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ بنانے کے داعی ہیں، تو خدا کے لیے آپ اپنے جو یہ سخت الفاظ ہیں لٹیرے، ڈاکو اور چوروں کے، ان سے پرہیز کریں۔ آپ اپنا موقف اختیار کریں کہ میرا ذہن ان کے بارے میں یہ ہے، میرا گمان ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے ملک کے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا، چنانچہ آپ اس کے لیے مقدمات جو ہیں ان کو پروسیڈ کروائیں، ان کے پراسیکیوشن میں اپنی پوری کوششیں صحیح جو ہے درست طریقے سے، جائز طریقے سے لگائیں، اور پھر بھی اگر عدالت ان کو بری کرتی ہے تو پھر عدالت کے فیصلے کو قبول کریں اور ان سے نفرت کے بیج بو کر معاشرے میں عدم موافقت نہ پیدا کریں۔ اور یہی میرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے اور دیگر جو قائدین ہیں خاص طور پر مسلم لیگ کے، جو اس طرح سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، خدا کے واسطے معاشرے کو محبت اور بھائی چارے کی طرف لے کر چلیں۔ ہر آدمی ایک قدم پیچھے ہٹے اور ایک خوبصورت پاکستان، ایک خوبصورت اسلامی ریاست پاکستان اور ریاست مدینہ جو ہے اس کو بنانے کا خواب پورا کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔